अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से और इसी भी के मैं पास हाजिर हूँ शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। सूरत शम्स वही के लिहाज से ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 91 नंबर पे है, आयात 15 है, रुकू 1 है। शम्स के मायने सूरज। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन आसमान की हर चीज़ को बहुत खूब बनाया है और इंसानों के लिए फ़ायदे के लिए भी चीज़ें बनाई हैं। तमाम मखलूक़ात का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला। आयत 1 से फरमाया जा रहा है, कसम है सूरज की और उसकी धूप की और चाँद की जब उसके पीछे आए और दिन की जब सूरज को नुमाया करे और रात की जब उसे ढाँप ले और आसमान की और उसके बनाने की और ज़मीन की और उसे हमवार करने की और नफ्स की और उसे दुरुस्त करने की। नफ्स की उसको यानी कि जिसने उसको दुरुस्त किया, दुरुस्त करने का मतलब है उसे मुतनासिब अज़ा बनाया, बेढंगापन यानी कि बेढब्बा नहीं बनाया। फिर इसी तरह फरमाया फिर उसको बुराई से और परहेज़गारी करने की समझ दी, यानी कि बुराई से बचने की और परहेज़गारी की समझ दी। फिर इसी तरह आगे फरमाया जा रहा है कि जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हो गया, यानी कि शिर्क से अगर हमने कामयाबी पानी है, फलाह पानी है, तो शिर्क से ख़ुद को पाक रखना है, बचा के रखना है। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। वही हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा साथी, हर चीज़ पे कादिर है, गालिब है। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है और जिसने उसे खाक में मिला दिया और वो नाकाम हुआ। जिसने उसे यानी कि जिसने उसे खाक में मिला दिया, यानी कि जो गुमराह हुआ, यानी कि वो खसारे में चला गया। यानी कि अपने नफ्स को छुपा दिया और उसे बेकार छोड़ दिया और उसे अल्लाह की इताअत और अमल साला पर नहीं लगाया। अल्लाहु अकबर। फिर आयत 11 से 15 में कौम समूद का जिक्र किया जा रहा है। पहली कौमों का जो जिक्र बार बार किया गया ताकि हम एहतियात करें, हम अपनी इस्लाह करें, हम उन चीज़ों से बचें, उन अमलों से बचें, उन कामों से बचें जो पहले लोगों ने किए और उनका अंजाम बुरा हुआ। हमें जो पहले नेक अमल करने वाले, जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने फलाह पाई, हमें वो काम करने चाहिए। तो पहले वाक़यात का ज़िक्र किया गया ताकि हम तकज़ीब करने वाले ना बने, अल्लाह के अहकाम को मानें, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आयत 11 से फरमाया जा रहा है, समूद ने अपनी सरकशी के बाइस झुटलाया, यानी कि तकज़ीब की, इनकार किया, जब उनमें उनका बड़ा बख्त खड़ा हुआ, यानी कि उनमें से एक शख्स ऐसा था सरकशी जो हद से तजावज़ कर उन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने की बारी की यानी कि हिफाजत करो। उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊँटनी की कूचें काट दी, टांगें काट दी। बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बायस उन पर हलाकत डाली, फिर उन्हें हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बराबर कर दिया। वो नहीं डरता उसके तबाहकुन अंजाम से। सुलह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ताला ने उनको एक निशानी दी, ऊँटनी दी कि उसकी हिफाजत करनी है, उसके पीने की बारी का यानी कि एक दिन उन ऊँटनी का पानी पीना और एक दिन कौम का। तो और दूसरा कहा गया था कि उनको बुरी नीयत से उस ऊँटनी को हाथ ना लगाएं, पर वो बाज नहीं आए तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया, यानी कि उनको बराबर कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको नेस्तो नबूद कर दिया। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है 15 में, वो नहीं डरता उसके तबाहकुन अज़ाब से, यानी अल्लाह ताला का ये डर नहीं है कि उसने उन्हें सज़ा दी कि कोई बड़ी ताकत उससे बदला लेगी। वो अंजाम से बेखौफ है क्योंकि कोई ऐसी ताकत नहीं जो उससे बढ़कर या उसके बराबर ही हो, जो उससे इंतकाम लेने की कुदरत रखती हो। हर चीज़ पे कादिर गालिब अल्लाह सुब्हानो ताला, अल्लाह की पाक ज़ात, वो अकेला है, यकता है, उसका कोई हमसर नहीं, कोई शरीक नहीं है। जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमें मौत देगा और जो हमें क़यामत के दिन उठा खड़ा करेगा। कोशिश कीजिए सूरह बकरा की आयत 285 टू 86 को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौके पर ये तोहफ़तन 2 आयात दी गई थी और इनको पढ़िए, गौर फ़िक्र कीजिए। ईमान वाले जो हैं अल्लाह की उतारी हुई हर चीज़ पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की आसमानी किताबों पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पर
قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے تمام انبیاء اکرام پر ایمان لاتے اور کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اسی کے حضور جھکتے ہیں، اور وہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، دینے والا ہے۔ اس کے خزانوں میں دینے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے ہی دے رہا ہے مخلوقات کو، نواز ہی نواز رہا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سمندر، یعنی کہ جتنا یہ سمندر ہے، اس میں سے ایک قطرہ یعنی کہ جو پانی ہے اگر آپ لے لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خزانے وہیں کے وہیں ہیں، اس کے خزانوں میں سے یعنی کہ ایک قطرہ یا اس سے بھی کم، یعنی کہ کمی نہیں پڑتی اس کے خزانوں میں، اتنا ہے۔ اور جس کو چاہے جو دے، اور جس کو جو دے رکھا ہے اس نے اس پہ شکر ادا کیجئے، خدا را شکر ادا کیجئے۔ یہ جو زندگی ہے، زیادہ کی چاہ، یہ کثرت کی جو چاہت ہے، یہ ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، یہ ہمیں گمراہ کر دیتی ہے، یہ ہمیں عذاب کی طرف لے جائے گی اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں خود کو بچانا ہے، کوشش کرنی ہے، ہمیں مدد اللہ نے کرنی ہے، وہ چاہے گا ہوگا، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جب جو نفس پیدا ہوا، جب وہ ٹھہرا، جب وہ حمل ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، دعائیں بدل دیتی ہیں، دعائیں موت کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں مشکلات جتنی زندگی اس نے دی ہے، اگر 40 سال کی زندگی بھی آپ پا چکے ہیں اور اس میں آپ نے تکلیفیں ہی اٹھائی ہیں اور آپ شکر الحمدللہ کر رہے ہیں، اس نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو توفیق تو دی کہ آپ کو اس نے اگر بہت زیادہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کی بات نہیں کری، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اس نے دنیا کی نعمتیں یعنی کہ آپ کو آنکھ کان دل اتنی قیمتی چیزوں سے نواز رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو دنیا کی چاہت ہے کہ مال و دولت، اور اس نے بہت زیادہ آپ کو عیش و عشرت، یہ چیزیں نہیں دی، پر اس نے آپ کو شکر الحمدللہ کی توفیق دی ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ شکر الحمدللہ کر رہے ہیں۔ اس نے آپ کو صبر کی توفیق دی ہے، اس نے آپ کو شکر کی توفیق دی ہے، اور سب سے بڑی یہی چیز ہے۔ صبر بہت ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ میں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا، اپنی مفلسی کو، اپنی عاجزی کو، آپ کے جیسے بھی حالات ہیں اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو کثرت کی چاہت ہے، یہ ہمیں تباہ کر دے گی، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پناہ طلب کیجیے۔ جو اس نے دے رکھا ہے اس پہ شکر الحمدللہ کیجیے، شکر الحمدللہ کیجیے۔ کسی کو دیکھ کے کسی کی بھی اس میں مت پڑیے۔ شیطان کا کام ہمیں غافل کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ ہمیں خود کو اللہ سے ہر ٹائم پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے رہیں، خود پہ بھی اپنے بچوں پہ بھی آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، نماز تو پڑھتے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے۔ دم ہے، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ دنیا کے خزانے کچھ بھی نہیں ہیں اس کے آگے۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، ان کے مطلب جو ہماری زبان ہے اردو، اس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک آپ کو موت نہیں آتی تب تک علم حاصل کیجئے۔ علم قرآن پاک، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، کتاب الہی کی تعلیم۔ ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی ان چکروں میں، وہ بھی جس کا جو مقدر ہے اس کو مل جانا ہے۔ لازم بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ظاہری اسباب اور یہ جو ایک نظام بنا رکھا ہے، یہ اللہ نے بہت خوبصورت نظام بنا رکھا ہے، اس میں مت پڑیے۔ پر جو چیز اس نے اتار رکھی ہے، بار بار 114 صورتیں ہیں، کہا جا رہا ہے یہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ان کو پڑھیے، غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ جو اسے نصیحت حاصل کرنا چاہے، قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے، آسمانوں پر لوح محفوظ میں
لکھا گیا، پھر وہاں سے ایک بار میں نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اگر ہم نے جو ہماری آخری جو ہمیشگی والی زندگی ہے اس میں کامیابی پانی ہے تو ہمیں اللہ کے احکام کو مانا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ قرآن پاک میں جو ہماری زبان ہے، خدا را ہم اردو بولتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھیے، تفسیر کو پڑھیے۔ تفسیر میں بھی مت جائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فقوں کا چکر، پہلے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں حیران ہوتی ہوں کہ یا اللہ، اللہ سے پناہ مانگتی رہتی ہوں کہ جو عالم لوگ ہیں، فاضل لوگ ہیں، جو اتنا 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 علم جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، وہ کیسے خود کو فقوں میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ کیسے لوگوں کو آگے تعلیم دے سکتے ہیں کہ آپ بٹیں، جبکہ اللہ نے ہمیں سختی سے منع کیا، نبی نے ہمیں سختی سے منع کیا۔ ہمیں یکسو مسلمان کہا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں گروہ گروہ نہیں بننا۔ جب ہم گروہوں میں بٹیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو قومیں بھی جب اپنے انبیاء کا جو اللہ کا بتایا ہوا احکام اترتا تھا اور نبی کے بتائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے تھے، جھٹلاتی تھی، وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئیں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، آتے ہیں۔ جب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو آفتیں آتی ہیں تو اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں ہم۔ جیسے بیماری آئی تھی، کرونا آیا، جیسے ابھی کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کسی پہ بھی ہے، کسی ملک میں بھی ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرح سے وارننگ آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ہم پناہ طلب کیجئے، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اس آگ کی لپٹ میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہماری باری بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمیں خود کو ویسا کرنا چاہیے جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کو اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بہت مشکل ہے۔ قرآن پاک اللہ نے آسان کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کتنا بڑا بھی کوئی عالم ہو، وہ نہیں جھٹلا سکتا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ خدا را یہ ہر زبان میں اتارا گیا ہے۔ عربوں میں عربی زبان ہے، کوشش کیجیے عربی زبان، اور اگر عربی زبان ہمیں نہیں آ رہی، مشکل ہے، تو جو ہماری اپنی زبان اردو ہے اس میں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ اللہ کو سب پتہ ہے، یاد رکھیں اللہ سب جانتا ہے، وہ سینے کے چھپے بھید جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو ہمیں وہی ملے گا جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ کتنے عمل پہ رہے ہیں، کتنے نہیں، ہماری نیت کیا ہے اور وہ کتنا ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہماری من مرضی کی چیزیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور ڈرے خدا سے۔ ہم گنہگار خطا کار لوگ ہیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کہنا، ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے لفظوں کی ادائیگیوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ دوسروں کی زیر زبر کی غلطی نکالنا، دوسروں کے لفظوں کی ادائیگی کی غلطیاں نکالنا، دوسروں کی چلنے کی غلطیاں نکالنا، دوسروں نے کیا پہن رکھا ہے، کیا نہیں پہن رکھا، ہر نفس کا معاملہ اپنا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ اس روز جب پکڑ ہوگی تو نہ ماں باپ کا پتہ ہوگا، نہ بیوی کا پتہ ہوگا، نہ اولاد کا پتہ ہوگا، صرف انسان کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں آج کیسے بچوں، میں آج کیسے بچوں، کیونکہ دنیا میں تو میں نے ان رشتوں کے لیے کیا کیا کر دیا، اچھا برا، دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، رشتوں میں اچھا بننے کے چکر میں۔ حق بات کریں، جو سامنے ہے اس کے سامنے حق بات کریں، مت ڈریں، اللہ سے ڈریں، انسانوں سے مت ڈریں کہ لوگوں کے چہروں پہ ان کو یعنی کہ وہ کرنے کے لیے ڈیول فیس دو چہروں سے بچیے۔ خدا را اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ چہرے پہ 50 چہرے بھی لگا لیں گے تو اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے اندر شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں ڈرنا اللہ سے ہے، ہمیں جو سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، جو اس نے بتایا صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، خلق العظیم، آپ کے اس قدر آپ کے ان کے اخلاق بہترین، اعلیٰ، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کو پڑھیے، لفظی ترجمے سے بھی قرآن پاک ملتے ہیں، ان کو پڑھیے، آسان رواں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک ہوتے ہیں، ان کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ پھر تفسیر کو پڑھیے، کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے راستہ آسان کرے گا۔ سالوں لگتے ہیں، ایک دن میں نہیں ہو جائے گا کہ آپ آج کہیں کہ میں آج ہی قرآن پاک کو پڑھ لوں اور میں فوراً ہو جاؤں، نہیں۔
اللہ کی نیت جانتا ہے، اللہ آپ کو وہ بھی جانتا ہے کہ جو آنے والے دن ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کی کتنی زندگی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس بندے کو کتنی زندگی دی ہے، کب اس کو موت آنی ہے، اللہ سب جانتا ہے، کتنے ہم ہیر پھیر یہ وہ کر لیں، وہ ہمارے جو ذہنوں میں چل رہا ہے، جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تو اس سے ڈریں۔ یہاں دنیا کی رسوائی سے مت گھبرائیں کہ لوگ آپ کو رسوا کر رہے ہیں، اس چیز سے ڈریں جب اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہ رسوائی ہوگی، وہ آگ ہوگی جس میں جسموں کو جھلسا کے رکھ دے گی، گلا کے پگھلا کے رکھ دے گی، کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، کھانے کو تھوڑ کا درخت ہوگا، اس سے ڈریے، اس سے گھبرائیں۔ یہ دنیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں نے ہمیں کیا کہنا ہے، انہوں نے ہمیں عزت، تمام عزتیں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ مت ناز کیجئے، مت تکبر کیجئے، مت اکڑیے، یہ جو اس نے دے رکھا ہے یہ آزمائش ہے، شکر الحمدللہ کیجئے جس حال میں اس نے رکھا ہے، وہ حال بہت اچھا ہے، شکر الحمدللہ کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظوں کی ادائیگی کی غلطیوں کی مجھے معافی عطا کرے مولا کریم۔ ہم انسان ہیں، یاد رکھیے ہم خطا کار ہیں، ہم جلد باز ہیں، ہم جھگڑالو ہیں، ہم ایسے ہیں، خود پہ فخر کرنا چھوڑ دیجئے، خود کو اچھا دوسروں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے، زندگی کو جیے ویسے جیسے ہم اس کو پسند آ جائیں۔